बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ायज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, कल की अपडेट्स हम तक ये थी कि हमास ने अमरीकी सदर के मंसूबे का जायज़ा लेकर जवाब देने का फ़ैसला किया था। अंडरस्टूड सी बात है कि वो उसको पहले देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसका जवाब देंगे, क्योंकि हमास के हवाले से उसमें जो थे बड़े अहम निकात थे। उसके बाद हमास ने आलमी बरादरी से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वादा सच करने का मुतालबा कर दिया, क्योंकि जैसे ही 20 पॉइंट्स जो हैं वो सामने आए थे डोनाल्ड ट्रंप के, तो उसके बाद नेतन्याहू की कुछ घंटे के बाद जो है वो भी एक स्टेटमेंट सामने आ गई थी कि फ़लस्तीन की अलहदा रियासत के हवाले से हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई, उस पर कोई ऑन बोर्ड नहीं है हम लोग। तो ये चीज़ काफ़ी उभाम क्रिएट कर गई थी। अब आज हमास ने ट्रंप के गज़ा अमन प्लान में तरमीम का मुतालबा कर दिया है। नाज़रीन, 20 निकाती जो अमन मनसूबा है उसमें तरमीम का मुतालबा किया गया है, और ये ख़बर हम तक पहुँची है हमास की क़यादत के करीबी फ़लस्तीनी ज़राए ने, यानी कि गैर मुल्की ख़बर एजेंसी से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ट्रंप के गज़ा अमन मनसूबे में गैर मुसल्लह होने की शिक में तरमीम का फ़ैसला किया है, मुतालबा किया है। गैर मुल्की ख़बर एजेंसी के मुताबिक हमास के मुज़ाकरात कारों ने गुज़श्ता रोज़ दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुकाम के साथ बातचीत की है, और फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक हमास कुछ शिकों में तरमीम करना चाहती है। हमास इजराइल के मुकम्मल इनक़ला और रहनुमाओं के फ़लस्तीन के अंदर या बाहर कत्ल ना किए जाने की बैनुल-अक़वामी ज़मानतें भी चाहती है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि नेतन्याहू की अगर हम देखें तो उसकी कोई गारंटी तो है नहीं है। जैसे ही अमेरिका के किसी के साथ मुज़ाकरात स्टार्ट होते हैं तो नेतन्याहू फ्रंट फेस होता है। गो कि अमेरिका भी शायद किसी हद तक ऑन बोर्ड होता है, लेकिन हमेशा फेस सेविंग में अमेरिका ये कह देता है कि उसको सिर्फ अपडेट किया गया था, वो भी कुछ ही टाइम पहले। वो नेतन्याहू को रोक नहीं सके और इजराइल उस पर अटैक कर देता है जैसे ही नेगोशिएशंस होती हैं। अब इस बात की क्या गारंटी होगी कि अगर जैसे ये ऑप्शंस दी गई है कि जो हमास के लोग हैं वो हमास को अगर छोड़ के वहाँ पे रहना भी चाहें तो उनको सिर्फ पैसेज दिया जाएगा, जो वहाँ से गुजरना किसी दूसरी जगह जिसको हमास को कोई भी दूसरा मुल्क हमास को अगर रखना चाहता है, उसके लोगों को रखना चाहता है, तो उनको भी जो है वो सिर्फ पैसेज दिया जाएगा ताकि वो वहाँ तक पहुँच सकें। और ये सब की क्या गारंटी होगी कि अगर हमास अपने हथियार फेंक देता है तो उसके बाद इजराइल दोबारा अटैक नहीं कर देता, या इजराइल दोबारा ऐसा कोई कदम नहीं उठा लेता जिससे गज़ा में या फ़लस्तीन में कोई भी इशू सामने आता है। इस सब पे बात करेंगे प्रोग्राम में। आपको बताएं कि कतर ने भी ट्रंप मंसूबे के कई निकात वजाहत तलब कर लिया, यानी कि वो कह रहे हैं कि ट्रंप मंसूबे के कई निकात जो हैं वो वजाहत तलब हैं, मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। और ये कल भी हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कशन की थी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत मुबहम से हैं, जो क्लियर नहीं है, जिसमें क्लैरिटी आने की ज़रूरत है। और कल मैंने अपने प्रोग्राम में बहुत से सवालात खड़े किए थे कि इन पॉइंट्स को क्लैरिटी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को सामने लेके आना चाहिए था। बहरहाल आज भी डिस्कशन में रहेंगे। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहिब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। गुलाम अब्बास हरल साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट, स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हरल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं मलिक साहब की तरफ, आपकी इजाज़त से हरल साहब। मलिक साहब, मुझे ये बता दीजिए, हमास ने कल कहा था कि अमेरिकी सदर के मंसूबे का जायज़ा लेंगे, उसके बाद वो जवाब देने का जो है वो फ़ैसला करेंगे। फिर उन्होंने आलमी बरादरी से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वादा सच करने का मुतालबा भी कर दिया। अंडरस्टूड सी बात है, एक वादा किया गया तो वादा पूरा होना चाहिए। लेकिन अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमास एज इट इज़ इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये जो 20 निकात सामने आए हैं, और वही हुआ। हमास कह रहा है कि गारंटेड चाहिए उसको इंटरनेशनली, और दूसरा वो जो है मुकम्मल इनखला की बात भी कर रहा है इसराइल के। ये भी एक पॉइंट है, ये भी हम डिस्कशन में लेके आए थे कि इनखला मुकम्मल होगा कैसे। सर, योर टर्न। देखिए फायजा, इस पूरे सिनेरियो में जो ऑन ग्राउंड दो फरीक है ना, वो एक हमास है, मतलब फ़लस्तीनी है लेकिन फ़लस्तीनी मुज़ाहमत को रिप्रेजेंट करते हैं हमास, और दूसरा फरीक नेतन्याहू और इजरायली हुकूमत है। एग्जैक्टली उनको स्पॉन्सर या सपोर्ट अमेरिका की है, टेसर कह ले या जो भी आप इसको नाम दें, और दूसरी तरफ अमन के ख्वाहिशमंद वो मुसलमान ममालिक हैं जो या तो उस खिते में हैं या खिते से बाहर भी हैं, लेकिन
وہاں پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش میں خطے سے باہر کے بھی مسلمان ممالک ان میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مین جو ون آن ون فریق ہیں وہ دو ہی ہیں. اب جس طرح یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں اور اس پہ جو امریکہ کی طرف سے جو پہلے رسپانس آیا میڈیا میں اور پھر ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے جو کل پریس کانفرنس میں جس طرح بتایا, تو اس سے ایک کمفرٹ کریٹ ہو رہی تھی کہ شاید یہ جو دونوں سائڈ سے فیسیلیٹیٹرز ہیں وہ مطمئن ہیں ان موڈیفائڈ ایجنڈا آئٹم سے یا جو پرپوزل تھی جو پہلے بقول ہمارے وزیر خارجہ صاحب کے کہ پہلے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے دی گئی, پھر ہماری طرف سے 8 ملکوں نے جو ہے اس پہ ڈیلیبریشنز کی اور اس میں مناسب رد و بدل کے ساتھ ایک ڈرافٹ ان کو بھجوا دیا. تو وہ ایک امید افزا صورتحال تھی. لیکن اب نہ تو وہ ایز اٹ از نیتن یاہو کو ایکسیپٹیبل ہیں, کیونکہ جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ انہوں نے بھی اوور اینڈ ابو جو امریکن ایجنڈا پوائنٹ سے اس سے زیادہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس خطے کے ڈی ملٹرائز کرنے کے حوالے سے, اور اس کے بعد خطے میں جو ہے فورسز کا وڈرال کس طرح ہوگا. اور یقینی طور پہ حماس چونکہ اس میں افیکٹڈ پارٹی ہے تو وہ آج کی سچویشن میں تو وہ شاید اس چیز پہ وہ جو نظر آتے ہیں کہ وہ اس چیز پہ آمادہ ہیں کہ جو پہلے ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن کم از کم آج کے بعد جب یہ معاہدہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس کی جو فزیکل آن گراؤنڈ موڈیلٹیز ہیں وہ اس کا گرنٹر کون ہوگا, اور جو حماس کی آج بچی کچھی جو ایک فورس ہے وہ اس کا مستقبل کیا ہوگا. تو یہ یقیناً جو کنسرن انہوں نے شو کیے ہیں یہ بڑے لاجیکل ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں, کیونکہ ماضی میں اس طرح ہوتا رہا ہے کہ دیکھیے یہ جو سچویشنز ہوتی ہیں نا یہ ٹیکسٹ بک کی طرح انفولڈ نہیں ہوتی. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پلان ہوتا ہے اس کا شروع والا حصہ تو دونوں طرف کے جو فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں وہ اپنے انفلوئنس سے اس کو ممکن بنا لیتے ہیں, لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ چیزیں ایک اپنا ایک نیچرل کورس لیتی ہیں اور وہ بالکل ٹیکسٹ بک کی طرح وہ 20ویں نکات, اگر 20 نکات ہے تو 20ویں پوائنٹ تک جاتے جاتے اس زمین پہ صورتحال کیا ہوگی اس کا کوئی گرنٹر نہیں ہوتا, اور پھر کرائسس جو ہے وہ طے در طے جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ملک صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. حلال صاحب یہ جو ابھی حماس کی جانب سے کچھ ترمیم کی بات کی جا رہی ہے فلسطینی ذرائع کے مطابق کہ حماس اسرائیل کے مکمل انخلاء اور رہنماؤں کے فلسطین کے اندر یا باہر قتل نہ کیے جانے کی بین الاقوامی ضمانتیں چاہتے ہیں. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کو گارنٹر چاہیے ہوں گے اس چیز کے. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کوشچن واقعی ہے, یہ میں ڈسکشن میں پہلے بھی لے کے آئی ہوں کہ اسرائیل کا انخلاء کب اور کس معیار پر ہوگا, اس کی فورس کا انخلاء کس طرح سے ہوگا, جبکہ سیکیورٹی پیرامیٹر برقرار رکھنے کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. تو یہ چیز بڑی مبہم سی ہے, اس میں کلیئرٹی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے 2 ریاستی حل جو ہے اس کا ایک ایجنڈا جو ہے 20 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ جو ڈسکس کیا گیا میری نظر میں سوائے دھوکے کے, فراڈ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جب مشترکہ کانفرنس کی ٹرمپ نے, اور کس چیز کا دھوکہ میں عرض کرتا ہوں, جب ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے ایک مشترکہ کانفرنس کی اس کے فوراً بعد جو ہے نیتن یاہو نے اپنی قومی زبان میں اپنے جو اسرائیلی ممالک کے لوگ ہیں ان سے بات کی, ایک پریس کانفرنس کی اپنی ہیبریو جو ان کی قومی زبان ہے اس میں, اور اس میں انہوں نے اسی وقت ہی اس بات کا اظہار کیا کہ اسرائیلی فوجیں جو ہیں وہ کسی صورت جو ہے
وہ فلسطین کو نہیں چھوڑ رہی اور اس کے علاوہ ہم فلسطین کو قبول نہیں کر رہے. اب جب ٹرمپ کی ملاقاتیں ہوئی ہمارے مسلم ممالک جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ, اس وقت جو ساری باتیں طے کی گئیں, اس وقت جو نکات جو ہیں اس پیس ایگریمنٹ کے اور 2 ریاستی حل کے جو نکات طے کیے گئے وہ سارے مختلف ہیں, ان کو سب کو ہٹا دیا گیا ہے. اب جو آن ریکارڈ جو نکات ہیں وہ کچھ اور ہیں. اس وقت یہ ساری باتیں طے ہوئیں مسلم ممالک کے ساتھ جو ہے کہ جو وہاں سے اسرائیلی افواج کا انخلا کیا جائے گا اور فلسطین کو جو ہے وہ, جب دیکھیں 2 ریاستی حل اسی صورت میں نکل سکتا ہے جب آپ فلسطین کو بھی قبول کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کو قبول کر لیں اور مسلم ممالک سے آپ قبول کروا لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ فلسطین کو اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ فوجیں جو ہے وہ وہاں آپ اس کو مسلط رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ اور فلسطینیوں کے ساتھ اس وجہ سے بھی دھوکہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عالمی عدالت انصاف نے اس نیتن یاہو کو ایک عالمی مجرم ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں کہ حماس جو ہے اس کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں ہے, اور نیتن یاہو جو ہے وہ ایک عالمی مجرم ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ مذاکرات کر رہے ہیں اور مین سٹیک ہولڈر اور فیصلہ ساز اس کو بنایا ہوا ہے. یہ یک طرفہ معاہدے کیے جا رہے ہیں اور اس معاہدے کرنے سے ضروری ہے, اور ہماری جو اپنی ریاست ہے, جو ہمارے حکمران ہیں, ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ آپ کو جو بھی معاہدہ یا جو بات آپ کے سامنے کی جائے, چاہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ہو, آپ کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ میں اور عوام جو ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے, تب اس اسرائیلی جو حکومت ہے, ریاست ہے, اس کو منظور کیا جائے. اور اس حوالے سے جو ہے مجھے تو وہی پرانی بات یاد آتی ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ یہ جو ہے عربوں ممالک کے لیے جو اسرائیل ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوگا, اور ابھی یہ باتیں ساری ثابت ہو رہی ہیں. اور آج آپ نے دیکھا ہے آج جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ قطر پہ حملہ جو ہے وہ امریکہ پہ حملہ تصور ہوگا, جبکہ وہ قطر پہ خود حملہ کروا رہے ہیں, پھر ایسے بیان بھی داغ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کے قول و فعل میں تضاد ہے, اور یہ جو بات مسلم ممالک کے ساتھ کرتے ہیں حقیقت میں جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. پھر جو اپنے الائنس ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ بہت بہتر کام کر رہا ہے, تو انہی پہ یہ الٹیمیٹلی زور دیں گے اور انہی سے یہ جو ہے ساری شرطیں منوائی جائیں گی جو اسرائیل کو قبول کرنے والی ہیں, اور وہ فلسطینیوں اور وہاں کے باشندوں اور وہاں کی عوام کی کسی صورت بھی حق میں نہیں ہے. وہ تو خیر ہمیں چیزیں کافی حد تک کلیئر ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں, خیر کلیئرٹی تو ان 20 نکات پہ چاہیے. مجھے ملک صاحب یہ بتائیے گا, ایک چیز ہے جو بالکل بھی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو مجوزہ بات کی جا رہی ہے کہ پیس کیپنگ فورس ہوگی, یہ کس قسم کی فورس ہوگی, لائک یہ اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گے, یہ ابھی تک کوئی چیز کلیئر سامنے نہیں آئی ہے. پھر مجوزہ انٹرنیشنل فورس کہاں سے آئے گی, کن کن ممالک پہ مشتمل ہوگی, یہ کلیئرٹی نہیں ہے ابھی کوئی بھی اس طرح سے کہ وہ کون کون ممالک اس میں شامل ہوں گے. پھر اس کی اپنی اتھارٹی کس کے پاس ہوگی, کیا اس کے فورس کے پاس حماس یا اسرائیل دونوں سے ٹکرانے کا مینڈیٹ ہوگا, کیا وہ اسرائیل کے اگینسٹ بھی جا سکتی ہے, حماس کے اگینسٹ, جو حماس اگر کچھ بچا کچا وہاں پہ رہ گیا اس کے اگینسٹ جائے گی, ایگزیکٹلی اس کی کیا سچویشن کیا ہوگی وہاں پہ, یہ بالکل کلیئرٹی نہیں ہے اس چیز میں. ملک صاحب دیکھیں, کل جو ہمارے وزیر خارجہ کی جو پریس کانفرنس تھی اس سے یہ تاثر تھا کہ یہ مسلم ممالک کی فوج ہوگی جس کے لیے انڈونیشیا نے آلریڈی والنٹیئر بھی کیا ہوا ہے, اور اسی طرح گورننس کے لیے جو ایک پلان اس میں ایک نقطہ ہے وہ بھی فلسطینیوں کی حکومت ہوگی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے, ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک سیز فائر ہو رہا ہے, یہ سرنڈر نہیں ہو رہا. درست کہہ رہے ہیں جی. جبکہ جب سیز فائر کا جو معاہدہ ہوتا ہے اس میں دونوں جو وارنگ سائڈز ہوتی ہیں جو اس جنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, بے شک ان کا تنازع کسی بھی مسئلے پہ ہو اور جنگ میں جو مرضی نقصان ہوا ہو, وہ جو شرائط ہوتی ہیں وہ دونوں کو قابل قبول ہونی چاہیے. تو
یہ جو آج نیتن یاہو کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق تو ان ایسنس اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حماس کو سرنڈر کرنے پہ مجبور کیا گیا ہے اور اس کے بعد وہاں کیا ہوگا وہ پھر دیکھا جائے گا. اور اب اگر آپ نیتن یاہو کے پرسپیکٹیو سے اس چیز کو دیکھیں تو وہ جیسے ابھی حرم صاحب فرما رہے تھے کہ اس نے شاید حربیوں میں کوئی اور خطاب کیا اپنے آڈینس سے, تو دیکھیں وہ اگر اس طرح نہیں کرتا یا اس جنگ سے وہ ایک فاتح کی حیثیت سے نہیں نکلتا تو وہ اس کی سیاسی موت ہے. اس لیے نیتن یاہو سے یہ امید کرنا کہ وہ مسلم ممالک کو جو ایکسیپٹیبل ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوگی اور جو حماس کو ایکسیپٹیبل ہوگی خاص طور پہ وہ اس پہ کمپرومائز کر لے, وہ اس کے لیے تو سیاسی موت ہوگی. تو یہ تو میرا خیال ہے اگلے چند دنوں میں یہ چیز بالکل کلیئر ہو جائے گی جب اس پہ جو سر اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے ملک صاحب, میں چاہوں گی اس پہ بھی کلیئرٹی دے دیں اپنی اوپینین کے اکارڈنگلی. پھر میں ملک صاحب کی طرف آتی ہوں کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے مسلم ممالک کو ایکسیپٹنس جو ہے وہ بڑی مشکل ہے, اسپیشلی پیلسٹائن کے حوالے سے اگر بات کریں, لیکن یہ جو مسلم ممالک پہ مشتمل وہاں پہ فورس جائے گی جس کا پیس کیپنگ کا کوئی مختلف نام دیے جا رہے ہیں, وہ بھی تو مسلم ممالک پہ مشتمل ہوگی نا, تو کیا وہ اسرائیل کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی؟ جی یہی تو دیکھنا ہے جی. تو یا تو پھر ہم سیدھا یہ کریں نا کہ یو این پیس کیپنگ فورسز, ایک امریکہ اگر چاہے تو کیا ایک قرارداد یو این سیکیورٹی کونسل میں نہیں, یہی معاہدہ جو ہے اس کے لیے اس کی ایک بیس لائن جو ہے ایک قرارداد کی صورت میں یو این سیکیورٹی کونسل سے پاس ہو جائے اور وہاں پہ جو یو این پیس کیپنگ فورسز ہیں جس پہ ریپرزنٹیشن سارے دنیا کی ہوتی ہے وہ وہاں پہ ڈپلائے ہو جائے. لیکن ہر صورت میں وہاں سے اسرائیلی کیونکہ اس علاقے میں اگریسر ہیں اور آکوپائنگ فورسز کے طور پہ وہ وہاں پہ موجود ہیں, ان کا انخلاء جو ہے وہ تو ایک بنیادی شرط ہونی چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر ہنج کر رہی ہیں کہ وہاں پر ایک سیز فائر ہو, اس کے بعد وہاں پہ سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ فورن جو اسسٹنس ہے وہ بے شک مسلمان ممالک کی طرف سے ہو یا ویسٹرن ممالک کے ساتھ مل کے ہو, کہ وہاں پہ میڈیکل اور جو فوڈ سپلائیز ہیں وہ اسسٹنس وہاں پہ پہنچائی جائے, تاکہ جنگ میں تو جو شہادتیں ہو گئی اس کے بعد اب مزید لوگ جو بیماری اور سٹارویشن کی وجہ سے مر رہے ہیں اس کو تو امیڈیٹلی روکا جائے. اور اس کا بھی کوئی آن آف سوئچ نہیں ہے کہ آج یہ ہو جائے تو کل سے وہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور صحت مند جو ہے بچے اور عورتیں جو ہے نا وہ وہاں پہ گلیوں میں اور پارکس میں گھومنا شروع کر دیں گے. جس حالت میں وہ مارجنلائز بچے ہیں یا خواتین ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں, وہ جب تک ان کو اچھی میڈیکل ایڈ اور کنٹینیوس میڈیکل اسسٹنس نہ ملے اور اچھی خوراک کی سپلائی انشور نہ کی جائے, اس کے بغیر تو وہاں پہ لائف نارملس کی طرف جا ہی نہیں سکتی. ری ہیب گورننس, پولیٹیکل اسٹرکچر, ریکنسٹرکشن, وہ تو سارے فیوچر کی باتیں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے ملک صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے, ہر صاحب بریک سے واپس آتی ہوں تو آپ کے لیے سوال چھوڑے جاتی ہوں کہ اس منصوبے کے بعد فلسطینی ریاست واقعی میں قائم ہو جائے گی؟ جو 20 نکات دیے جا رہے ہیں, مسلم ممالک بھی ٹرمپ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, حماس کے ساتھ بھی مسلم ممالک نے رابطہ کیا ہے, کیا حماس اگر 2 سٹیپ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو کیا وہ بھی ہٹنے پہ جو ہے وہ راضی ہو جائے گا اور فلسطینی ریاست قائم ہوگی یا نہیں ہوگی, یا یہ بھی صرف ایک کاغذی وعدہ ہوگا؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن کاغذی وعدہ ہی ثابت ہوگا. ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد.